अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिराते मुस्तकीम में आप सबको खुशामदीद। एज़ अ मुस्लिम हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम कुरान पाक को अपनी अमली ज़िंदगी में नाफिज़ करें और अपने जो मामलात हैं ज़िंदगी के वो कुरान हकीम के अहकामात के मुताबिक गुजारें। यही हमारा अव्वलीन फ़रीज़ा होना चाहिए। बग़ैर टाइम ज़ाया किए मैं सूरतुल बकरा का आगाज़ करूँगी। सूरतुल बकरा के 1 से 10 आयात इस वीडियो में एक्सप्लेन किए जाएंगे। इससे पहले कि सूरतुल बकरा की आयात में जाऊँ, मैं सूरह बकरा की फ़जीलत के बारे में कुछ अहादीस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में सूरतुल बकरा पढ़ी जाए शैतान इस घर से निकल जाता है। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि 2 जगमगाने वाली सूरतें यानी अल बकरा और अल इमरान पढ़ा करो। क़यामत के दिन वो इस हाल में आएंगी जैसे वो 2 बादल या 2 साइबान या परिंदों के 2 झुंड हैं और अपने पढ़ने वालों की तरफ से मग़फ़िरत के लिए झगड़ा करेंगी। लिहाजा सूरतुल बकरा पढ़ा करो। इसे हासिल करना बरकत है और छोड़ देना हसरत है, और बातिल क़ुव्वतें यानी जादू वग़ैरह इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये मुस्लिम की अहादीस है। इन अहादीस से हमें सूरतुल बकरा की फ़जीलत और अहमियत के बारे में पता लगता है। सूरतुल बकरा का आगाज़ हरूफ़ मुतक़ात से होता है। हरूफ़ मुतक़ात के बारे में एक कौल ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हरूफ़ कुरान के नाम हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो हरूफ़ हैं ये सूरतों के नाम हैं। लिहाजा हमें इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए। हमें सिर्फ मनोअन इसको तस्लीम कर लेना चाहिए। इसका इल्म अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी को नहीं मालूम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। ये ऐसी किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं और इसमें डरने वालों के लिए हदायत है। रैब का दरअसल ऐसे शक को कहते हैं जिसमें इज़्तिराब का अंसर भी शामिल हो। दरअसल कुफ़ार मक्का के कुरान के नज़ूल पर 2 तरह के एतराज़ थे। एक ये कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको ख़ुद ही तसनीफ़ करके हमें कह देता है कि ये अल्लाह का कलाम है, और दूसरा उनका एतराज़ ये था कि ये दूसरे आलमों से सीख कर हमें सुना देता है। अगर ऐसी ही बात होती तो इसमें शक का अंसर शामिल नहीं होता, मगर मुश्किल ये थी कि कुरान जो दावत पेश कर रहा था इसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर अक़ीदा आखिरत पर दिया जा रहा था, और कफ़ारे मक्का बास बादुल मौत के कुल्ली तौर पर मुनकिर थे, और इन्हें इज़्तिराब और बेचैनी इस बात की थी कि अगर बिलफ़र्ज़ कुरान की दावत सच्ची है तो फिर इनकी खैर नहीं। लिहाजा इसी इज़्तिराब और खिलजान को दूर करने के लिए इस सूरत के तमहीदी अल्फाज में ही ये वाज़िह कर दिया गया है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुआ है, और इस पे ईमान लाने वालों के लिए किसी किस्म का शक और इज़्तिराब शामिल नहीं रहता। लिहाजा इसको मनोअन तस्लीम कर इस पर ईमान ले आओ। अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युकीमुनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। जो लोग लाते हैं ईमान गैब पर, नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया उसमें से अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। इस आयत में मुत्तकीन के औसाफ के बारे में बताया जा रहा है, जिसमें पहली शर्त उनकी ये है कि वो बिन देखी चीज़ों पर ईमान लाते हैं, जिसमें 6 चीज़ें हैं। अल्लाह पर ईमान, अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान, किताबों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, उख़रवी ज़िंदगी पर ईमान, और ये ईमान कि हर भलाई और बुराई अल्लाह ही की तरफ से मुक़द्दर होती है। नमाज़ों का हुक्म दिन में 5 मरतबा बर वक्त और बाजमात अदायगी के साथ शर्त है। तीसरी चीज़ है रिस्क। रिस्क से मुराद सिर्फ माल और दौलत ही नहीं बल्कि हर वो नेमत है जो जिस्म या रूह की परवरिश में मददगार साबित होती है, और अगर अल्लाह ने किसी को इल्म हुनर दिया है तो वो भी दूसरों को सिखाए। जवानी और सेहत दी है तो इसे जहाद या ज़ईफ़ों की मदद करने में ख़र्च करे, और माल और दौलत है तो इसे फ़ुक़रा, यतीमों, मस्कीनों पर ख़र्च करे, और इस खर्च की कम अज़ कम हद फ़र्ज़ी सदका यानी ज़कात अदा करना है, और बुलंद तर दर्जा ये है कि जो कुछ ज़रूरत से ज़ायद हो वो अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया जाए। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिराति हुम युक़िनून। नीज़ वो आपकी तरफ नाज़िल शुदा वही पर ईमान लाते हैं और इस पर भी जो आपसे पहले नबियों पर उतारी गई, और वो आखिरत के दिन पर भी यकीन रखते हैं। यानी नाज़िल शुदा से मुराद हमारे लिए समझने की बात यहाँ ये है कि सिर्फ़ कुरान हकीम ही नहीं बल्कि बाकी तमाम अंबिया पर जो कुछ भी नाज़िल किया गया है उस पर ईमान लाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है, और ये हमारे लिए तीसरी शर्त है।
چوتھی شرط عقیدہ آخرت پر ایمان لانا ہے۔ یوم آخرت کی تفصیلات بے شمار ہیں جنہیں ہم درج کرنا ممکن نہیں سمجھتے۔ مختصراً یہ ہے کہ ایمان بالآخرت ایمان بالغیب کا اتنا اہم جز ہے کہ جس کو انسان کی زندگی کا دھارا بدلنے اور صراط مستقیم کی طرف آنے اور تقویٰ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا ایمان بالغیب کے بعد علیحدہ طور پر بھی ذکر کیا گیا ہے، اور یہ ایمان بالآخرت ہدایت قبول کرنے کے لیے 5ویں شرط ہوگی۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ دیکھیے، یہاں اسلام کے 3 بنیادی ارکان مجموعی طور پر ذکر کیے گئے ہیں۔ اب ہمارے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ یہاں پہ روزے اور حج کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا۔ تو بات یہ ہے کہ جن لوگوں میں مندرجہ بالا 5 صفات پیدا ہو جائیں گی، وہ صرف روزہ اور حج ہی نہیں بلکہ دوسرے تمام شرعی امور بھی بخوبی سر انجام دیں گے۔ رہی بات فلاح پانے والی، فلاح سے مراد ہم سمجھ لیتے ہیں کہ کیا ہے۔ فلاح سے مراد عذاب دوزخ سے نجات اور جنت میں داخلہ ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ بات بخوبی سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم ان تمام شرائط پر پورا اترتے ہیں تو ہم فلاح حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے مطابق ہم دوزخ سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں ہم داخل ہو سکتے ہیں اگر ہم ان امور کو بخوبی سر انجام دیتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں ہم جو ہیں کفار کے بارے میں پڑھیں گے کہ کون سے لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت پر نہیں ہیں، جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوگا، اور جو لوگ فلاح پانے والے نہیں ہیں۔ اب بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورت کے آغاز میں مومنین کے کچھ اوصاف پڑھے تھے۔ آج کے سبق میں ہم لوگ کفار کے کچھ اوصاف پڑھیں گے اور منافقین کے کچھ اوصاف ملاحظہ فرمائیں گے۔ سبق کا آغاز ہم آیت نمبر 6 سے کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ بلا شبہ جن لوگوں نے انکار کر دیا، آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے ایک ہی بات ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس میں ہمارے سمجھنے کی بات ہے کہ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے ایمان لانے والوں کے کچھ اوصاف پڑھے تھے، جس میں تھا نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور ان سارے امور کو جو نہیں کرتا وہ ایمان نہیں لاتا، وہ کافر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان کے لیے ایک ہی بات ہے کہ آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں۔ خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اب ہمارے لیے سمجھنے کی بات اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مہر کب اور کیوں لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہم اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ انسان کو آنکھیں اور کان اور دل اس لیے نہیں دیے کہ وہ ان اعضاء سے صرف اتنا ہی کام لے جتنا دوسرے حیوان لیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں کے مقابلے میں بہت زیادہ فہم و دانش عطا کی ہے، سمجھ عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کا مقصد تو یہ تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، ان کا صحیح استعمال کر کے۔ پھر اگر انسان کانوں سے قرآن پاک کی تلاوت کو سنتا تو ہے لیکن اسے نہیں مانتا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ تو کرتا ہے لیکن ہدایت پانے کے لیے دعا نہیں کرتا، سمجھنے کی اس کی کوشش نہیں کرتا اس کے احکامات، تو کیا اس کی مثال جانوروں سے بھی بدتر نہیں ہے؟ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنی ہٹ درمی میں اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر حق کو جھٹلا کے رکھتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے سے تعبیر فرمایا ہے۔
اور اس کی مثال ہمیں ایک حدیث میں بھی ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس میں فرمایا ہے کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر وہ اگر گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کرے اور توبہ کرے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل پر وہ نقطہ چھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس بات پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں نعمتیں آنکھوں، کانوں، دلوں کی صورت میں، ہم اس کے احکامات پہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے، ہم کیوں اس کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آیت نمبر 8 سے منافقین کی بات کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ ہمارے لیے اس آیت میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم اپنا ملاحظہ کریں، کیا ہم ایسے لوگوں میں نہیں شامل ہوتے؟ زبان سے تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان لائیں، لیکن ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں ہم اپنے آپ کو اگر جائزہ لیں تو کوئی بھی کام ہمارا اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، وہ اللہ سے بھی دھوکہ بازی کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے بھی جو ایمان لائے ہیں، اور ایسے لوگ دراصل اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں مگر وہ اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اللہ اور اس کے رسول اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں ان سے دھوکہ بازی یہ کر ہی نہیں سکتے اگر وہ سمجھیں۔ کیسے نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حالات بہتر طریقے سے جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حرکات کو بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں کو بھی بخوبی جانتا ہے، اور اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ مطلع بھی کر رہا ہے ان کے ارادوں کے ذریعے۔ تو لہٰذا ان کی دغا بازی کا وبال ان پر ہی آ پڑے گا، اور یہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ بڑھا دیا ہے، اور وہ جھوٹ پک رہے ہیں، اور اس کے عوض ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے۔ اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کون سی بیماری کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں۔ وہ بیماری ہے مسلمانوں سے نفرت، ان کے بارے میں اپنے دل میں نفاق اور حسد رکھنا، اور جیسے جیسے اہل اسلام کی شوکت بڑھتی جائے گی ان کی بیماری میں بھی ویسے ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ اور جو جھوٹ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں وہ یہ جھوٹ ہے کہ وہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے ہیں، لیکن ان کے حرکات و سکنات اس دعوے کی مخالف سمت میں ہیں، اسی لیے انہیں دردناک عذاب ہوگا۔ جیسے کہ ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بلا شبہ منافق دوزخ کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اگلے سبق میں بھی ہم منافقین کے بارے میں مزید تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مزید منافقین کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں، اور ہمیں اپنا جائزہ کس طرح سے لینا ہے کہ ہمارا شمار بھی ان منافقین میں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے مومنین کے کچھ اوصاف ملاحظہ فرمائے تھے، کفار کا رویہ ملاحظہ فرمایا تھا، اور آج کل جو ہم آیات تفصیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ منافقین کے بارے میں ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کے رویے کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ منافقین کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جو ہم نے اپنے اندر تلاش کرنی ہے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیا اس کیٹیگری میں فال تو نہیں کرتے منافقین کی، ان منافقین کی کیٹیگری میں تو نہیں جو زبان سے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن در حقیقت وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آج کے سبق میں 11 سے 15 تک کی آیات میں ہم منافقین کا رویہ مزید تفصیل کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کے سبق کی پہلی آیت، آیت نمبر 11، سورۃ البقرہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے ہیں۔ اب ان کا فساد سمجھ لیتے ہیں کہ ان کا فساد کون سا تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں۔ ان کا فساد در حقیقت ان کی منافقت ہی تھی کہ ان کی دلی ہمدردیاں تو کافروں سے تھیں اور مسلمانوں میں شامل رہ کر ان کے حالات سے انہیں باخبر رکھتے اور ان کے لیے جاسوسی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ تم لوگ فساد برپا کرے اور زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے تھے ہم فساد برپا تو نہیں کریں، ہم تو صلح رکھنا چاہتے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ جیسے پہلے سب مل جل کر رہتے تھے اسلام کے آنے سے پہلے ویسے ہی سب مل جل کر رہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر وہ شعور نہیں رکھتے، وہ اسی خام خیالی میں زندہ ہیں کہ وہ تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اسی خام خیالی کو دور کرتے ہوئے اس آیت میں واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ ان کی اسی لگائی بجائی کی وجہ سے اور ان کے اسی منافقین والے رویوں کی وجہ سے وہ نہ تو یہاں کے رہیں گے اور نہ ہی وہاں کے رہیں گے، اور بہت جلد انہیں اس بات کا ادراک ہو جائے گا کہ اصل میں یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو انہوں نے یہی جواب دیا کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر یہ نہیں جانتے۔ اس آیت میں الناس سے مراد سچے مومن ہے، یعنی ہم لے لیتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار وغیرہ اس زمانے کے، اور منافق انہیں احمق اس لیے کہتے تھے کہ یہ سچے مومن تھے اور منافقوں کی طرح مفاد پرست نہیں تھے، کنارے پہ رہ کے عبادت نہیں کرتے تھے، دین کی خاطر مشکل سے مشکل حالات کا مقابلہ کر گزرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی جان دینے کو بھی تیار ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہی خام خیالی دور کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ احمق ہیں، یہ جن مومنین کو احمق سمجھتے ہیں در حقیقت تو احمق یہ ہیں جو اپنی آخرت کو کچھ دنیاوی مفادات کے لیے ضائع کر رہے ہیں۔ وہ اس حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ دنیاوی مفادات تو صرف وقتی مفادات ہیں۔ وہ مسلمانوں کی طرف سے ان کی جان و مال کی حفاظت، مسلمانوں سے رشتے ناطے کرنا اور جنگ میں شامل ہونا بے وقوفی سمجھتے ہیں، حالانکہ بے وقوف تو دراصل یہ خود ہیں جو کہ دین اور ایمان اور ان کے اصولوں کو وقتی اور دنیاوی مفادات کے لیے قربان کر رہے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب وہ ملتے ہیں اہل ایمان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ تو محض ہم مذاق کر رہے ہیں۔ یہ آپ منافقین کا رویہ ملاحظہ فرمائیے کہ ایک طرف تو جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے ہیں اور ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم مانتے ہیں کہ یہ دین حق ہے، یہ دین سچ ہے، لیکن جب وہ علیحدگی میں اپنے شیطان کافر دوستوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حقیقتاً تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں اور ہم تو مومنین کے ساتھ محض مذاق کرتے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس سرکشی کا جواب دیتے ہوئے اگلی آیت میں کیا فرما رہے ہیں ملاحظہ فرماتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہا ہے جس میں وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس مذاق کا جواب کس طرح سے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کریں گے، اس کو کیا مطلب ہے سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مذاق کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان قریب ان کے سارے پول کھول دے گا، اور جو لوگ یہ سب کرتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے گا اور آخرت میں عذاب علیم سے دوچار ہوں گے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ یہی اللہ کا مذاق ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کریں گے۔
اور اندھوں کی طرح بھٹکنے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات کو سمجھنے کے باوجود، حق بات کو جاننے کے باوجود یہ اپنی سرکشی میں مبتلا ہیں۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے منافقین کی کچھ مثالیں سمجھی تھیں۔ اگلے سبق میں، آج کے سبق میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مزید تفصیل کے ساتھ منافقین کے کچھ اوصاف مثالوں کے ساتھ سمجھائیں گے۔ ہم لوگوں نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ منافقین اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ انہیں اس مذاق کا بدلہ پورا روز قیامت میں بھی اور دنیا میں بھی دے گا انشاءاللہ۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 16 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا، ان کی اس تجارت نے انہیں کچھ نفع نہ دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ یعنی منافقین جب کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا تھا، وہ سمجھ چکے تھے کہ یہی دین حق ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے حق کو جھٹلایا، حق کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اپنے کچھ مختصر دنیاوی مفادات کی خاطر۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ایسا سودا کیا ہے کہ جس میں انہیں کبھی نفع نہیں ہوگا اور کبھی بھی وہ ہدایت نہیں پائیں گے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ منافقین کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ کہ ان منافقوں کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی، جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو عین اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کا نور سلب کر لیا اور انہیں پھر اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی صورتحال بیان فرمائی ہے، اور وہ آگ جلانے والا شخص خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے کفر کی تاریکیوں میں اسلام کی شمع روشن کی اور حق کو باطل سے، صحیح کو غلط سے اور راہ راست کو گمراہیوں سے چھانٹ کر بالکل نمایاں کر دیا۔ اب تو جو لوگ سچے مومن تھے انہیں سب کچھ واضح طور پر نظر آنے لگا اور انہوں نے حق کو من و عن تسلیم بھی کر لیا، سمعنا و اطعنا کر لیا۔ مگر یہ منافقین جو اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے اندھے ہوئے تھے، انہیں اس روشنی میں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو خود نور صداقت دیکھنا کیونکہ گوارا نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں تاریکیوں میں بھٹکتا چھوڑ دیا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جدھر کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ادھر ہی چلنے میں مدد کیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو خود اللہ تعالیٰ سے اپنی ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ ایسے لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ ایمان لانے کی طرف کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 18 میں ایک پرفیکٹ سٹینس دے رہے ہیں ان منافقین کی حالت کے اوپر کہ ان کی حالت تو یہ ہو گئی ہے کہ وہ حق بات سننا گوارا ہی نہیں کرتے، حق بات سننے کے لیے وہ بہرے ہو چکے ہیں، حق کہنے کے لحاظ سے وہ گونگے ہو چکے ہیں، اور حق کو سامنے پاتے ہوئے بھی جب کہ ان کو نظر نہیں آتا تو وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔
پھر ان منافقوں کی مثال یوں سمجھتے ہیں جیسے آسمان سے زوردار بارش ہو رہی ہو، جس میں تاریکیاں بھی ہوں، بجلی کی گرج بھی ہو اور چمک بھی ہو، اور یہ لوگ بجلی کے کڑاکے سن کر موت کے ڈر کے مارے اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، جبکہ اللہ ان کافروں کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ اور تفصیل ہم ایک ساتھ کریں گے، تو آیت نمبر 20 پہ آتے ہیں۔ یَقَدُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ عنقریب ہی بجلی ان کی بصارت کو اچک لے جائے گی۔ جب بجلی کی چمک سے کچھ روشنی پڑتی ہے تو چل پڑتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو اس حال میں کڑک سے ان کی سماعت کو اور چمک سے ان کی بصارت کو سلب کر سکتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو یقیناً ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ آیت نمبر 18 تک جن منافقین کی ہم مثال سمجھ رہے تھے وہ ایک قسم کے منافق تھے۔ اب آیت نمبر 19 اور 20 میں ایک دوسرے قسم کی منافقوں کی مثال اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ پہلی قسم کے منافق تو وہ تھے جس کے دل میں کفر ہی کفر تھا، مگر مفاد پرستی کی خاطر مسلمانوں کے سامنے اسلام کا دعویٰ کرتے تھے۔ اور یہ جو دوسری قسم کے منافق ہیں جن کا ذکر آیت نمبر 19 اور 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ وہ منافق ہیں جو شک کا شکار ہیں۔ اس مثال میں زوردار می سے مراد اسلامی احکامات کا نزول ہے جو پے در پے ہو رہے تھے، اور جو جملہ انسانیت کے لیے رحمت ہی رحمت تھے، کیونکہ بارش کو ہم اکثر رحمت سمجھتے ہیں۔ اور اس میں تاریکیوں اور کڑک سے مراد وہ مصائب و مشکلات ہیں جو مسلمانوں کو اقامت دین کے سلسلے میں پیش آ رہی تھیں، اور وہ چمک سے مراد وہ کامیابیاں ہیں جو مسلمانوں کو حاصل ہو رہی تھیں۔ اب جب کوئی کڑک کی آواز یا مصیبت مسلمانوں کو درپیش ہوئی تو یہ کڑک کی آواز یا مصیبت کو سمجھنے کے لیے اور اس سے اپنی جان بچانے کے لیے مسلمانوں سے الگ ہو جاتے تھے اور حفاظتی اقدامات اپنے شروع کر دیتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی صورت میں انہیں ہلاک کرنے پر پوری قدرت حاصل رکھتا ہے، اور مسلمانوں کی کامیابی اور ان کی مسلمانوں کے ساتھ علیحدگی ہی ان کے موت کا سبب بن سکتی تھی۔ پھر جب معاملہ تھوڑا سا درست ہو جاتا تھا، مصائب چھٹ جاتے تھے، تو یہ لوگ پھر اسلام کی طرف پیش قدمی کرتے تھے، اور جب کوئی سخت احکام نازل ہوتے تھے تو وہیں ٹھٹک کر بیٹھ جاتے تھے، اور اگر اللہ چاہتا تو پہلی قسم کے منافقین کی طرح ان کی بصارت اور سماعت کو بھی سلب کر سکتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہ ہے کہ جو شخص جس حد تک دیکھنا یا سننا چاہتا ہے اسے اس حد تک سننے اور دیکھنے دیا جائے، جس حد تک اپنی ہدایت کا طلبگار رہتا ہے اسے اس حد تک ہی ہدایت نصیب ہو۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے دو طرح کے منافقین کو مثال کے ذریعے سمجھا تھا۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں، چلیں دیکھتے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 21 سے لے کے آیت نمبر 26 تک ہے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا کہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اب مدینہ میں موجود 3 طرح کے لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں اور انہیں اسلام کے بنیادی دعوت کی طرف متوجہ کر رہے ہیں۔
اور فرما رہے ہیں کہ تم لوگ خوب جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے اور تمہارے سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، اور زمین کو اور آسمان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ یہ آگے جا کے بھی ہم اگلی آیات میں بھی پڑھیں گے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی مثال دیتے ہوئے فرما رہے ہیں۔ تو کیا عبادت کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں؟ یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ کسی دوسرے کو اس کے اقتدار میں شریک سمجھ کر اس کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو متقی کا ورڈ یہاں پہ یوز کیا ہے کہ تاکہ تم لوگ پرہیزگار بن سکو، اسے تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تقویٰ کے کیا معنی ہیں۔ تقویٰ کے معنی ہے کہ اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور شرعی اصطلاح میں اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچانے کا نام تقویٰ ہے جو گناہ کا موجب ہو۔ اللہ تعالیٰ کو ہی عبادت کے لائق سمجھنا اور گناہوں کے انجام سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے رہنا اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنا ہی تقویٰ ہے، اور یہی چیز انسان کو پرہیزگار بناتی ہے۔ آیت نمبر 22 پہ چلتے ہیں۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اور اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنا دیا، اور آسمان سے پانی برسایا جس سے تمہارے کھانے پینے کو پھل پیدا کیے، لہٰذا دوسروں کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، اور یہ باتیں تم بھی جانتے ہو۔ یہ باتیں تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور آسمان سے جو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں جس کے ذریعے پھل وغیرہ اگتے ہیں وہ ہم کھاتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ یہ بات ہم بخوبی جانتے ہیں۔ آیت نمبر 23۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور کافروں سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں، اگر تمہیں اس کلام میں ہی شک ہے جو ہم نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت ہی بنا لو، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے سب ہم نواؤں کو بھی ملا لو اگر تم سچے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خالصتاً چیلنج کرتے ہوئے کافروں کو مخاطب کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا اپنے بندے پر، تو اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ اگر یہی تمہارا کہنا ہے۔ کیونکہ اب اس بات کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دستور تو یہ ہے کہ انبیاء کو جو بھی چیز بطور معجزہ دی جاتی تھی اس زمانے میں اس کی دھوم مچی ہوتی تھی۔ مثال کے طور پر سمجھ لیتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں ساحری اپنی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات عطا کیے جن کے آگے بڑے بڑے جادوگر جو تھے وہ ناکام رہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب اپنی انتہائی بلندیوں کو پہنچی ہوئی تھی، لقمان حکیم جیسے حکماں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو ایسے معجزات عطا کیے جو ان حکماں کی دسترس سے باہر تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان کی فصاحت و بلاغت انتہائی عروج کو تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج کیا کہ قرآن جیسی ایک ہی صورت بنا لاؤ، لیکن یہ سب لوگ ایسا کلام پیش کرنے میں عاجز ثابت ہوئے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم یہ کام نہ کر سکو، اور یقیناً تم نہ کر سکو گے، پھر اس دوزخ کی آگ سے ڈر جاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اب یہاں ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں کہ قرآن اپنے امتیازات میں ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن کا اعجاز صرف فصاحت اور بلاغت تک ہی نہیں محدود، بلکہ اس کے مضامین کی ندرت اور حقائق سے نقاب کشائی اور غیب کی اطلاعات ایسے اوصاف تھے جو انسان کی بساط سے باہر تھے۔
اس بات کا اللہ تعالیٰ کو بخوبی علم تھا کہ ایسا کلام پیش کرنا انسان کے بس سے باہر ہے۔ قرآن حکیم کے واضح دلائل سامنے ہونے کے باوجود ان کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور بتوں کی پوجا کرنا، یہی موجب ہوگا جہنم کی آگ کا ایندھن بننے کا۔ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بتوں کے سمیت جہنم کی آگ کا ایندھن بنائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل وأوتوا به متشابہا ولهم فیہا ازواج مطہرات وهم فیہا خالدون۔ اے پیغمبر، جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کریں انہیں خوشخبری دے دیجیے، اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہیں جو ہمیں دنیا میں دیے جا چکے ہیں، کیونکہ جو پھل انہیں دیا جائے گا وہ شکل و صورت میں دنیا کے پھل سے ملتا جلتا ہوگا۔ نیز ان ایمان والوں کے لیے وہاں پاک اور صاف بیویاں بھی ہوں گی، اور وہ ان باغات میں ہمیشہ قیام پذیر رہیں گے۔ یہ بھی قرآن حکیم کی خوبصورتی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کفار کو ان کے انجام کی وعید سناتے ہیں، ان سے اگلی ہی آیات میں مومنین کو ان کے اعمال کی جزا اور خوشخبری سناتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مومنین کے لیے ایسے باغات ہیں جہاں وہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیے جائیں گے، اور انہیں جو پھل دیا جائے گا شکل و صورت دیکھے تو وہ کہیں گے کہ یہ وہی پھل ہے جو ہم نے دنیا میں کھایا تھا، مگر اس کا ذائقہ بالکل الگ اور اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ کے لیے بیویاں ہوں گی، نیک اور پاک باز بیویاں ہوں گی جو ہر قسم کے ظاہری اور نفسی نفاق سے پاک ہوں گی۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلی آیات میں ہم لوگوں نے جہاں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کفار مکہ کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنا رہے ہیں، اور ایسی آگ کی وعید سنا رہے ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وہیں اللہ تعالیٰ مومنین کو خوشخبری بھی دے رہے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک ہمیں اللہ تعالیٰ کچھ اپنے عہد و پیمان کے بارے میں فرما رہے ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں، اور ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم ان عہد و پیمان کو کس حد تک پورا کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 26 سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ قطعاً اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر تر چیز کی مثال بیان کرے۔ سو جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے پروردگار کی طرف سے پیش کردہ مثال بالکل درست ہے۔ رہے کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال دینے سے بھلا اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح ایک ہی بات سے بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا رہنے دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو ہدایت بھی دے دیتا ہے، اور گمراہ تو وہ صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے۔ کفار سے جب کسی چیلنج کا جواب بن نہ پڑا، چاہے وہ صورت کا چیلنج ہو، تو انہوں نے کلام اللہ پہ یہ اعتراض جڑ دیا کہ اللہ جو مالک الملک اور سب سے بڑا ہے، اسے بھلا کیا ضرورت پڑی تھی کہ اپنے کلام میں مکھی یا مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں بیان کرے۔ حالانکہ کفار جن کی پوجا کرتے تھے ان کی حیثیت بھی کسی کم ظرف مکھی اور مکڑی سے زیادہ نہیں تھی، لہٰذا مثال دینے والا خواہ بڑا ہو یا چھوٹا اس سے کوئی بحث نہیں کی جاتی، کیونکہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، تو وہ جو چاہے اور جس کی چاہے مثال دے۔ ہٹ درموں اور فاسقوں کو گمراہی میں ہی مبتلا رہنے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات، کیونکہ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود حق کو جھٹلاتے ہیں۔ آیت نمبر 27۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں قطع کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں فاسقوں کی پوری تعریف بیان فرما دی گئی ہے، اور جو عہد ہے اس سے مراد دو طرح کے عہد ہیں۔ ایک عہد الست بربکم، جو کہ ہم نے صرف اللہ تعالیٰ سے کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی کریں گے، اور جن چیزوں بالخصوص رشتے ناتوں کو ملائے رکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ توڑ ڈالتے ہیں۔ پہلی قسم میں بندے اور اللہ کے درمیان کا تعلق کا ذکر ہے، اور دوسری قسم میں بندے اور بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ اگر ان دونوں قسم کے تعلقات کا لحاظ نہ رکھا جائے تو یہی سے فساد کی جملہ اقسام پیدا ہو جاتی ہیں۔ آیت نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب یہاں پر زندگی اور موت کے 4 مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ روح اور جسم کے ملاپ کا نام زندگی اور ان کی جدائی کا نام موت ہے۔ پہلی حالت موت یہ ہے کہ جب جملہ انسانوں کی ارواح تو پیدا ہو چکی تھیں لیکن جسم اپنے اپنے وقت پر عطا ہوئے، اسی عرصہ میں عہد الست کیا گیا۔ دوسری حالت انسان کی پیدائش سے لے کر اس کے مرنے تک ہے، جس میں وہ اچھے یا برے اعمال کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ تیسری حالت موت سے لے کر حشر تک، اور چوتھی اور آخری حالت دوبارہ جی اٹھنے یعنی حشر کے بعد کی زندگی ہے۔ وہ اللہ جس کے ہاتھ میں تمہاری زندگی اور موت ہے، بھلا پھر اس سے انکار کیسے اور کیوں کر ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات سے انکار، جس کے قبضہ قدرت میں ہماری زندگی اور موت ہے، اس سے انکار کرنا سراسر حماقت ہے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کیں، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کر لیے، اور وہ ہر چیز کے متعلق خوب جاننے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی سب اشیاء انسان کی خاطر پیدا کی ہیں، لہٰذا انسان تمام مخلوقات سے اشرف المخلوقات ہوا۔ اور اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ زمین کی پیدائش 7 آسمانوں کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی، اور یہ بھی کہ آسمان کوئی تصوراتی چیز نہیں جیسا کہ آج کل ماہرین کا خیال ہے، بلکہ ٹھوس حقیقت ہے، اور ان کی تعداد 7 ہے۔ آیت نمبر 30، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو وہ کہنے لگے، کیا تو اس میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد مچائے گا اور خون بہائے گا، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس بھی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتوں کے درمیان مکالمے کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تخلیق آدم ہو رہی تھی تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم آپ کی عبادت کر رہے ہیں تو اسے بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے لگا ہوں، تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ زمین میں فساد برپا کرے گا۔
کیونکہ انسانوں سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنوں کو تخلیق کیا ہوا تھا اور وہ جن بہت زیادہ فساد برپا کرتے تھے زمین میں، تو اس وجہ سے فرشتوں نے کہا کہ انسان بھی فساد برپا کرے گا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس بات کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں کو علم غیب حاصل نہیں ہے۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے فرشتوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والے مکالمے کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، جس کے جواب میں فرشتے کہتے ہیں کہ زمین میں یہ خون ریزی کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جس بات کو میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے۔ آج کی آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 36 تک ہیں، جس میں مزید ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہونے والے منظر پر نظر ثانی کریں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 31۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے اسماء سکھا دیے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے فرمایا، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ وہ کون سی بات تھی جس میں ان کے سچے ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ وہ بات یہ تھی کہ جب انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ آدم علیہ السلام کو خلیفہ نہ بنائیں، یہ زمین میں خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ انسان کو فرشتوں سے جو زائد چیز دی گئی تھی وہ تھی زمین کی اشیاء کے نام، ان کے خواص کا علم ہونے سے آگے نامعلوم باتوں تک پہنچنے کی قوت۔ زمین میں نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری تھی جو فرشتوں میں نہیں تھی، یعنی عقل و دانش۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ فرشتے کہنے لگے، نقص سے پاک تو تیری ہی ذات ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے، اور ہر چیز کو جاننے والا اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو تو ہی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا ہے جن پر وہ کسی حیثیت سے مامور ہیں۔ مثلاً بادلوں اور پانی کا فرشتہ پانی سے متعلق تو جملہ معلومات رکھتا ہے، مگر دوسری تمام اشیاء کے افعال و خواص سے بالکل بیگانہ ہوتا ہے۔ یہی حال دوسرے فرشتوں کا بھی ہوتا ہے، جبکہ انسانوں کو تمام اشیاء کا سرسری علم دے دیا گیا تھا، پھر وہ تحقیق اور جستجو کے ذریعے اس میں از خود اضافہ کر سکتا ہے۔ یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا، اے آدم، ان کو ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تمہیں یہ نہ کہتا تھا کہ میں ہی آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور ان باتوں کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور ان باتوں کو بھی جو تم چھپاتے ہو۔ اب جب فرشتوں کو اپنے کم علم ہونے کا معلوم ہو گیا
تو انہوں نے اپنی کم علم ہونے کا اعتراف کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وہ بات بتا دی جو وہ نہیں جانتے تھے، اور وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ اگر انسان میں فتنہ و شر کا پہلو ہے تو خیر کا پہلو بھی موجود ہے، اور خیر کا پہلو غالب ہے، اسی لیے اسے خلیفہ بنایا جا رہا ہے، اور اپنے علمی کمال کی وجہ سے وہ اس اہلیت کا حقدار بھی ہے۔ دوسری بات ہمیں اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے۔ عبادت کا تعلق صرف مخلوق سے ہے، جبکہ علم کا تعلق خالق اور مخلوق دونوں سے ہے، اور سب سے بڑا عالم اور علیم تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بلا شبہ انسان فرشتوں جیسی اور جتنی عبادت تو نہیں کر سکتا، تاہم علم کی بنا پر فرشتوں سے افضل اور مستحق خلافت قرار پایا جا سکتا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سوائے ابلیس کے سب فرشتوں نے اسے سجدہ کیا۔ ابلیس نے اس حکم الہی کو تسلیم نہ کیا اور تکبر میں آ گیا اور فرشتوں میں شامل ہو گیا۔ جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو تسلیم کر لیا تو انہیں حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے کی بہت ضروری ہے کہ وہ سجدہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا تو لہٰذا وہ سجدہ جائز تھا۔ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرنے کے مترادف تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل تھی۔ دوسرا سجدہ تعظیمی میں آ جاتا ہے، جو ہمارے شریعت سے پہلے جائز تھا، جیسا کہ ہم سورۃ یوسف میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ لیکن اس بات کی یاد دہانی بہت ضروری ہے یہاں کہ شریعت محمدی میں سجدہ تعظیمی کی کوئی گنجائش نہیں رہی۔ اب یہاں پہ ابلیس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ ابلیس دراصل جنوں کی جنس سے تھا اور اپنی عبادت گزاری کی کثرت کی بنا پر فرشتوں میں گھلا ملا رہتا تھا۔ جب فتنہ و فساد کی بنا پر فرشتوں نے جنوں کو سمندروں کی طرف مار بھگایا تو اس وقت بھی یہ فرشتوں میں ہی شامل تھا، اور جن بھی کیونکہ مکلف مخلوق ہیں اور قوت اختیار و ارادہ رکھتے ہیں، لہٰذا جنوں کے بعد ابلیس خود خلافت عرضی کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا دیا تو یہ اندر ہی اندر جلتا بھنتا رہتا، اور جب فرشتوں کو حکم سجدہ ہوا تو اس کے اندرونی حسد اور بھی جوش مارنے لگا، اور سجدہ کرنے سے اس نے انکار کر دیا اور اکڑ گیا، اور آدم علیہ السلام پر اپنی فضیلت کا برملا اظہار شروع کر دیا۔ ہم آئندہ صورت میں ان کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ گویا اس کا جرم صرف یہ نہ تھا کہ اس نے سجدہ نہ کیا، بلکہ اس سے زیادہ جرم یہ تھا کہ تکبر کی بنا پر حکم الہی کے مقابلے میں اپنی برتری بیان کرنا شروع کر دی۔ اب ہم اگر اپنا جائزہ لیں تو ہم میں کس حد تک تکبر ہے، یہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں تو ہمیں معلوم پڑے گا۔ کہیں ہم ابلیس کی کیٹیگری میں تو نہیں شامل ہو رہے؟ یہ سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 35 وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جہاں سے چاہو جی بھر کے کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے۔ یہاں سے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور اس آزمائش کے لیے جنت سے ایک درخت کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ اس درخت کے پاس نہ بھٹکنا، اس کے علاوہ تم جنت کے تمام درختوں کے پھل کھا سکتے ہو۔ یہ شجرہ جس مرضی کا تھا ہمیں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ہمارے لیے جو بات یہ ہے
وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی آزمائش کی اور انہیں فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی یہاں جنت میں آباد ہو جاؤ اور جس جگہ سے چاہو پھل کھاؤ، البتہ اس درخت کے پاس نہ ہونا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب ظالم کون ہے؟ یہاں ظالم کس چیز سے مراد ہے وہ سمجھ لیتے ہیں۔ اس آیت میں ظلم سے مراد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے اور اپنے نفس پر زیادتی بھی ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جنت سے نکلنا پڑا۔ آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا کرے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔